अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। लैसा अलैकुम जुनाहुन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। ये जुनाह का लफ्ज़ देखें आप, तो जुनाह और गुनाह आपको लगेगा कि एक जैसे हैं। असल में ये जो जीम है ना, इसको गाफ की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिलानी और गिलानी का आपने सुना होगा। मिस्र वाले जो मिस्र हैं, मिस्री हैं, सिर्फ वो ऐसे लोग हैं जो जीम को गाफ पढ़ते हैं। आम दिनों में भी उनकी ज़ुबान में जीम है ही नहीं। वो कहते हैं जीम का नुतक बहुत मुश्किल है, तो वो जीम नहीं निकालते, क़ाफ नहीं निकालते ज़ुबान से। और काफ को वो हमजा पढ़ते हैं, हमजा। जैसे कहवा है तो आहवा पढ़ते हैं, आहवा। और जीम जमील है तो जमील को गमील बोलेंगे, गमील। तो ये उसी से ना सारे अल्फाज जो है ना वो बिगड़ बिगड़ के आते रहते हैं, हमारे पास आते हैं और इंग्लिश में चले गए हैं। इंग्लिश में बेशुमार अल्फाज जो हैं वो अरबी के हैं, बेशुमार अल्फाज। तो लैसा अलैकुम जुनाहुन, यानी कोई गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर, अन तबतगू, कि तुम तलाश करो, फज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब का फजल तलाश करो, यानी तिजारत करो। फजल से मुराद माल और दौलत है, कारोबार है। तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है अगर तुम वहां जाके अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी कि तिजारत करो। फ़ैज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन, बस जब तुम अरफात से पलटो, वापस आओ। अफद, फैज का लफ्ज़ सुना होगा, फैज बहाव को कहते हैं, ठीक है। जब तुम वहां से बह आओ, तो अभी आप देखेंगे कि लोगों का समंदर होता है और वो बह के आ रहा होता है, आप उनके साथ ही रहो बस। तो फैज़ा अफदतुम मिन अरफातिन, बस जब तुम अरफात से पलटो, वापस लौटो, फज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र करो, इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। मशअर हराम से मुराद है मुज़दलिफ़ा। अरफात के बाद मुज़दलिफ़ा आपको जाना होता है, ठीक है। मुज़दलिफ़ा एक ख़ास मकाम है, ख़ास जगह है, वहाँ पर आपने अल्लाह ताला का खूब जिक्र करना है। और फिर फरमाया वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे कि उसने आपको सिखाया है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, अगरचे तुम इससे पहले लमिन अद्दालीन, ना समझो में से थे। दालीन गुमराहों को कहते हैं, यानी कि तुम्हें पता ही नहीं था, बेखबरों में से थे। इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुमने अल्लाह का जिक्र करना है। फरमाते हैं शान नज़ूल ये है कि बाज़ मुसलमान ने ख्याल किया कि राह हज में जिसने तिजारत की या ऊंट किराए पर चलाए, उसका हज ही ज़ाया हो गया। उस पर यह आयत नाजिल हो गई कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे अपना कारोबार भी करते रहो। इससे मालूम हुआ कि जब तक तिजारत से अफ़आल हज की अदा में फ़र्क नहीं आए, उस वक़्त तक आप तिजारत की इजाज़त है आपके पास और आप तिजारत कर सकते हैं। नीज़, यानी सेम, आल्सो, यहाँ माल को रब अज़्ज़ व जल का फजल करार दिया गया है। अब देख रहे हैं ना, ये भी ये लफ्ज़ समझने वाला है कि माल को अल्लाह ताला का फजल कहा गया है। इससे ये मालूम हुआ कि माल फी नफ्सी ही बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल बुरा है, या इसकी हिरस बुरी है, इसकी लालच बुरी है, इसका इसराफ बुरा है, जैसे इसमें कंजूसी बुरी है। आप देख समझ रहे हैं बात को ना। एक चीज है, आपके पास मोबाइल है, आप कैसे यूज कर रहे हैं इसको, वो आप पे डिपेंड करता है, और आपको उसी तरह का आपको जना इसकी सजा और जजा मिलेगी। तो ये माल जो है, जिसमें पहले बहुत दफा अर्ज कर चुका हूँ कि ऐसे अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जिन्होंने जन्नत खरीद ली, अल्लाह रसूल को राजी कर लिया माल के खर्च करने पे। इतना माल अता किया, इतना माल खर्च किया अल्लाह की राह में कि अल्लाह को राजी कर लिया, उसके रसूल को राजी कर लिया, इतना माल खर्च किया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े नेकोकार होते हैं, लेकिन माल की हिर्स और लालच और भीख ने और कंजूसी ने, इसराफ ने उनको दोजख के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। तो ये है वो कसरत, और जो बंदे को हलाक कर देती है। तो अल्लाह ने फजल फरमाया है इसको। ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, ये जो दुनिया है, शफाक अहमद साहब ने फरमाया दुनिया बड़ी खूबसूरत जगह है तुम्हारे लिए, क्यों उसको बुरा भला कहते हो। ये जगह तुम्हारा, ये तुम्हारी खेती है, इसमें खूबसूरत, तुम खूबसूरत रहो ना, इसमें जरा प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो ना, जरा माल कमाओ ना, यहाँ पे आखिरत की तैयारी करो ना।
تو ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کمائی جا سکتی ہے، جیسے زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، صدقات دینے والے لوگ ہیں، حج کرنے والے لوگ ہیں۔ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صدقہ خیرات نہیں کر پاتے، وہ زکوٰۃ ان پہ واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری نیکیاں مالدار لے گئے ہیں، اور یہ رسول پاک نے فرمایا بس یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ دے دے۔ ایک میں نے بتایا تھا پہلے بھی، مال والے تک نہیں پہنچ سکتے آپ کبھی بھی، مال والا اچھا مسلمان اس تک غریب لوگ نہیں پہنچ سکتے ان کی نیکیوں کو، یہ پکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قاری صاحب ہیں، اور قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کو جاننے والا، یہ دو چیزیں فرمائی رسول پاک نے، تو اس تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کے فضل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ بڑی دولتیں ہیں دونوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ آگے فرمایا عرفات ایک مقام کا نام ہے، عرفات، ٹھیک ہے، عرفات کا نام یاد رکھیں، جو حج کے وقوف یعنی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ہیں ضحاک، آپ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا السلام اللہ علیہا جدائی کے بعد آپس میں جدا ہو گئے، یعنی جب اوپر سے اترے ہیں تو 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر جمع ہو گئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ رکھ دیا گیا ہے، عرفہ، اس کو پہچان لیا، اور مقام کا نام عرفات پڑ گیا۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات ذکر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، چونکہ آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں، سارے گناہوں کا بتا رہے ہیں کہ بس مجھے اس سے بھی صاف کر دے، تو آپ نے ظاہری گناہ بھی بتانا ہے اور باطنی گناہ بھی اللہ کو بتا دینے ہیں کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ آپ نے بتا دینا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ گناہ میں چھپ کے کرتا ہوں اور یہ گناہ میں سب کے سامنے کر لیتا ہوں، مجھے ساری معاف فرما دے۔ تو یہ چونکہ انسان اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے، تفسیر خازن نے یہ لکھا ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحج کے زوال آفتاب یعنی دوپہر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے۔ یہ آپ کو سمجھائیں گے وہاں پر جب جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم تو ویسے برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ باتیں، یہ یاد نہیں رہتی بندے کو، انشاءاللہ وہاں آپ کو جا کے یاد رہ جائیں گی سب کچھ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہی سورج غروب ہو جائے، یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عند المشعر الحرام کا مطلب کیا ہے؟ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے، سارے مل کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور مزدلفہ میں واقع ایک وادی ہے محسر، یہ محسر، اب دیکھو لفظ آیا نا تو اس کو انہوں نے زبر زیر کے ساتھ لکھا، یہ ہے تفسیر صراط الجنان کی فضیلت۔ صراط جنان جو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کا ایک تو آپ اگر ٹیبلٹس پہ پڑھتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ پڑھتے ہیں، تو اس کا جو فونٹ ہے نا اور صفحہ ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس کے جو ورڈز ہیں اگر آپ اس کو زوم کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑے بہترین ہے، آپ جتنا زوم کریں گے یہ آپ کو صاف ستھرا دکھائی دے گا، خوبصورت دکھائی دے گا۔ تو ایک تو یہ جو مدینہ والے ہیں نا، کیا ہے، مدینۃ العلم والے، یعنی جو دعوت اسلامی کی کتابیں چھپتی ہیں، یہ ان کی کتابیں ساری ایسی ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہ ساری جو سنت الجماعت کی کتابیں ہیں وہ سب کو دوبارہ سے چھپوا رہے ہیں، تو ان کا اچھا ہے، بہت پیسے لگاتے ہیں، اربوں لگاتے ہیں، اربوں۔ میں 2016 میں جو ہے وہ میں گیا تھا ان کے مرکز پہ، وہاں پہ کراچی گیا تھا، تو مجھے انہوں نے وزٹ کروایا سارا، اور اس وقت ان کا جو بجٹ تھا وہ 3 ارب کا بجٹ تھا، یہ ان کا دعوت اسلامی والوں، 3 ارب روپے، اتنا زیادہ تھا۔ تو یہ بڑا اچھا چھاپتے ہیں کتابوں کو، اور ترجمے اتنے زیادہ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ ساری پرانی کتابوں کو دوبارہ سے چھاپ رہے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک خاص بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ جو مشکل کتابیں بھی ہیں نا، اس میں جو بھی نام آئے گا اس کو زبر زیر لگائیں گے۔ اب یہ دیکھو وادی محسر، اب میں رات کو پڑھ رہا تھا کسی اور جگہ سے تو مجھے اس کا تلفظ نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں نے جا کے دیکھا، تو یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو پورا لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو ہر تفسیر کی اپنی ایک خوبی ہے، ہر تفسیر کی اپنی خوبی ہے۔ تو یہ مختصر تفسیر ہے اور آپ کو پوری بات سمجھا دیتا ہے، بہترین تفسیر ہے، میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ بڑی پیاری پیاری تفسیر ہے، بڑی بہتر۔ اچھا، اسی طرح کیا ہوگا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے، دم کا مطلب خون،
یعنی کہ قربانی کرنی ہوگی، اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، اب تلبیہ کو کیسے لکھا؟ تلبیہ کا مطلب ہے لا لبیک اللہم لبیک، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اسی طرح ترجیع کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح بسملہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا، اسی طرح بہت سارے الفاظ جو ہے نا آپ کو اس کے نام رکھے گئے۔ تو تلبیہ اور تحلیل و تکبیر میں آپ اور ثنا اور دعا وغیرہ میں مشغول رہیں بس۔ 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک 9 ذی الحج کی بات آ رہی ہے بار بار، تو ایک مسئلہ جو ہمیں درپیش رہتا ہے ہمیشہ ہر سال، وہ یہ ہے کہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں یا عرفات کا روزہ رکھیں؟ جب حاجی عرفات پہ کھڑے ہوں تو کیا ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پورے سال کے جو ہے نا گناہ کے جو ہے نا وہ مٹا دیتا ہے، اور پورے سال کا روزہ ہے یہ 9 ذی الحج کا روزہ، تو کیا یہ عرفات کی وجہ سے ہے یا یہ 9 ذی الحج کا ہوگا؟ تو اس میں جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے گا، ہر ملک اپنے حساب سے رکھے گا، ہر ملک اپنے حساب سے، جیسے ہر ایک کا لیلۃ القدر الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا جمعہ الگ ہوتا ہے، اسی لیے ہر الگ کا اپنے ٹائم پہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے ہم لوگ، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں گے۔ یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی انشاءاللہ، یاد رہے گی آپ کو کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، اور میں بتا دیں کہ ہمارا تو پرانا چلا آ رہا ہے، سارے علماء کرام تھے، میرے دادا بھی عالم تھے، میرے نانا بھی عالم، میرے ماموں بھی، میرے پر نانا بھی، میرے پر دادا بھی، مطلب ہم سب تو سارے الحمدللہ علماء کرام کی فیملی ہے۔ یہ 350 سال تک ہمارے پاس جو شجرہ ہمیں پتہ ہے، وہ جو پڑا ہے ہمارے پاس، وہ تو یہی ہے کہ میرے نانا دادا پر دادا یہ سارے جتنی بھی فیملی ہے وہ ساری علماء کرام کی تھی۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہم لوگ 2.5 روزے رکھتے ہیں، 2.5 روزے، یہ مشہور ہے ہمارے ہاں، ہم لوگ 2.5 روزے رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ عرفات والوں کے ساتھ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ترویہ کا دن ہوتا ہے، ترویہ اس کو کہتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے وہ کرتے ہیں سودے والے، تو ترویہ، اس کو ترویہ کا دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 9 ذی الحج کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس کو، یا اس کو اس کو یوم نحر کہتے ہیں، نحر۔ تو ترویہ کا جو دن ہے 8 ذی الحج کا، وہ روزہ رکھتے تھے حاجیوں کے ساتھ، حاجی روزہ نہیں رکھتے ویسے، ہم رکھیں گے عرفہ کے دن، اور جو پھر ہمارا عرفہ ہوتا ہے تو پھر ہم دوسرا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آدھا روزہ رکھتے تھے۔ آدھا روزے کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب چھوٹی عید ہوتی ہے تو عید کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھایا کرتے تھے، اور جب بڑی عید ہوتی تھی تو وہ نماز سے پہلے کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی لیے ہمارے لوگ نماز تک اور اس کے بعد فارغ ہونے تک ہم لوگ کچھ نہیں کھاتے، تو وہ ہمارا آدھا روزہ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے یہ شامل کر دیا کہ قربانی کے گوشت پہ ہی افطار کرے، ویسے عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، وہ روزہ نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے رکھا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے لیے کچھ ہے نہیں، کچھ کھا نہیں سکتے عید کی نماز سے پہلے۔ تو یہ سنت ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں کھا سکتا، کھا سکتا ہے، کوئی کسی نے دوائی لینی ہو، کوئی ایسا نہیں کہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، کھا سکتے ہیں، اس کو بھوک لگی ہو وہ کھائے ضرور، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن لوگوں نے پھر کیا کر دیا کہ اس کے بعد انہوں نے قربانی کے گوشت سے ہی جو ہے وہ اس کو پہلی خوراک رکھی ہے عید کے دن کی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ہمارا چلا آ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور ہمارا اپنا بھی رکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن عرفہ کا دن تحقیق اس میں یہی ہے کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا گیا تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو رسول پاک نے تو عمرہ بھی کیا اور ساتھ میں حج بھی کیا، تاکہ ساری سنتیں ہو جائیں، اور ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، اور آپ کی سنت اور پریکٹیکل آپ نے دکھا دیا صحابہ کرام کو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر
اس کے بعد یہ ہے کہ تم وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹ رہے ہیں، جہاں سے لوگ بہہ رہے ہیں تم بھی وہاں سے بہنا شروع کر دو۔ تو لوگ جا رہے ہوں گے، آپ نے بھی ایسے ہی چلتے رہنا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اصل میں قریش جو تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، سب لوگ کے ساتھ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں رہتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے تھے، اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ ہی واپس لوٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اسی لیے یہ تفاخر ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، کہ یہ برادری کے چکر سے نکلو، برادری تمہاری کو تم بڑے لوگ نہیں، سب کے ساتھ رہو، سارے ایک جیسے لوگ ہوں گے سارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قریش میں ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے وہ لوگ۔ قریش ایک عورت تھی، ان کے مخزومی خاندان کی، امیر لوگ تھے یہ لوگ، جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں رسول اللہ سے گفتگو کون کرے گا کہ اس عورت کو بخش دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سوا ایسی جرأت اور کون کر سکتا ہے؟ اسامہ بن زید کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے پوتے ہیں، منہ بولے پوتے ہیں، آپ نے ان کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ کیا پیارے بندے! حضرت یہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور آپ مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے۔ تو سب نے کہا کہ اسامہ بن زید سے کہہ دیتے ہیں، یہ بچے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں، ان کی بات رسول اللہ نہیں۔ جیسے حسن حسین تھے، وہ بھی نواسے تھے اور یہ پوتا ہے، ان کو جو ہے آپ ان سے کہیں گے تو یہ جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ وہ حضور اقدس کے چہیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہاں الفاظ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو اسامہ؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ یہ جو عمران خان ہے نا، عمران خان، اس کی توبہ بڑی قبول ہوئی ہے میری نگاہ میں۔ ویسے تو ہمارے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ سارے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ویسے جو میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے اپنی پارٹی چھوڑ کے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس نے جو توبہ کی ہے نا، وہ شاید پتہ نہیں، شاید ہم زیادہ گناہ گار ہوں، لوگ تو ویسے ہی لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کی توبہ قبول ہوئی۔ اس نے ایک ہی بات کی کہ میں بس یہی حدیث سنائی اس نے، ویسے تو حدیث بہت سناتے رہتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک جو کہ کرپشن کے بارے میں ہے، کہ میں کرپشن پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، بالکل کمپرومائز نہیں، اور جب تک میں امیروں کو، ایلیٹ کلاس کو سزا نہیں دوں گا نا، نیچے والے لوگ کبھی بھی سدھریں گے نہیں۔ تو اس نے اوپر سے شروع کیا اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالا کہ نہ پوچھو، تو اس لیے جو ہے نا وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ میں تو یہ پارٹی بازی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ویسے جو مجھے حقیقت لگ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ وہ حدیث شریف جو ہے نا وہ بہت کوٹ کرتا ہے، اور یہ قوموں کو سدھارنے والی حدیث پاک ہے، اور قوموں کی اس میں جو ہے وہ زندگی ہے قوموں کی، اس میں اس حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ چوری چوری ہوتی ہے چاہے کوئی بھی کرے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے نا۔ پاکستان کا نظام آپ نے دیکھا ہوا ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے۔ چلے عمران خان کو درمیان سے نکال دیتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر دو، کوئی بندہ بھی ہے جو یہ بات کہہ سکے؟ یہاں تو کروڑوں کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالت میں، کروڑوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کو اپنا کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ رات کے 12 بجے بھی عدالت لگا دیتے ہیں، اور سب کو جمع کر کے ترمیم کرنی ہے ہم نے، اور وہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ۔ لیکن وہ غریب آدمی مر جاتا ہے بیچارہ، وہ کیس پٹ کرتا ہے، اس کا دادا پوتا بھی مر جاتا ہے، لیکن کیس جو ہے نا وہ ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوتا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے سارے واقعات سنے بھی ہیں۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ بہت واقعات ہیں ویسے،
حضرت سعد بن ابراہیم خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی مقرر تھے، حضرت سعد بن ابراہیم، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ کو اپنے پاس ملک شام بلایا، چنانچہ آپ ایک بااعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود شام چلے گئے۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو شہر سے باہر ہی روک لیا گیا اور کافی عرصے تک داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک رات آپ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی رکھی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ نے غلام کو درہ لانے کا حکم دیا، غلام نے درہ جو کوڑا تھا وہ دیا۔ درہ لے کر آپ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا؟ اس نے جواب دیا ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہمارے سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیر ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ سے کہا اے ابو اسحاق تم نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم نے فرمایا اے خلیفہ تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتے دیکھوں اور تمہارے قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ کاش آگے لکھا ہوتا کہ آگے کیا کیا اس کے ساتھ۔ یہ بنو امیہ کے ہیں، بنو امیہ پتنی وہ اس حوالے سے بڑے کمزور ہیں، انصاف کے حوالے سے اور قرابت داری کے حوالے سے بڑے بدنام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ تاکہ ہم حج کے مسائل سے نکل کے ہم آگے چلے جائیں۔ تو ایک منٹ دیکھو میں محپارہ بھی ہے، کون چل رہی ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ جب تم لوگ مناسک حج ادا کر چکو، حج پورا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن یقولو جو کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا ہمیں دنیا میں عطا کر، ہمیں دنیا دے دے، بس دنیا دے دے، دنیا مانگتے رہتے ہیں اور یہ بہت ہیں یہ لوگ۔ وہ یہی کہتے ہیں مجھے اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ مال دے دے، مجھے نوکری دے دے، میری شادی کروا دے، یہی باتیں کرتا رہتا ہے، دنیا ہی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ دنیا ہی تو مانگتا ہے مجھ سے، وہ آیا بھی اسی لیے حج میں، وہ لیلۃ القدر کی رات بھی اسی لیے جاگتا ہے کہ مجھ سے دنیا مانگے، وہ روزے بھی اسی لیے رکھتا ہے کہ مجھ سے دنیا مانگے، تو اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں احباب، اس کے مقابلے میں دوسری بات پڑھتا ہوں پھر ہم دوبارہ ادھر آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا اور ان میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہ اے اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی دے، دنیا کی بھلائی عطا کر، فی الآخرت حسنہ اور آخرت بھی عطا کر، وقنا عذاب النار اور عذاب آخرت سے دوزخ سے ہمیں بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو کچھ بھی انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ ہم پھر اس کی طرف دوبارہ آئیں گے
اس تفسیر سے لے کے پھر ہم لوگ آگے جائیں گے، یہ تفسیر کر کے نا اس آیت کی، تو پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہاں سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کو بند کر رہا ہوں۔